शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली तस्बीह जो बंदा नमाज के बाद पढ़ता है, मुंह से जो बात निकाले अल्लाह ताला उसे वक़्त पूरी करता है। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो का जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये तस्बीह जो भी पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको माला माल फरमा देगा। अल्लाह ताला उसके घर में रहमतें बरकतें अता फरमाएगा। आज के दौर में हर इंसान नौकरी की तलाश में है, कारोबार की परेशानियों में है। आज के दौर में हर जरूरत, हर चीज, हर शय आपको पैसों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आज पैसा जरूरत बनकर रह गया है। आज हमारी तमाम ख्वाहिशात, जरूरियात पैसे से मुंसलिक हैं। हर बंदा पैसे की भाग दौड़ में लगा हुआ है। इस पैसे को तो हासिल करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग समझे बैठे हैं। हम लोग हकीकत से पीछे हटते चले जा रहे हैं। हकीकत ये है कि रब ताला की ज़ात है जो नवाजने वाली है। रब ताला की ज़ात है जिसने नसीब लिख दिए हैं, और जिसके नसीब में जितना पैसा, जितनी दौलत, जितना सुकून लिख दिया गया है उसको उससे एक ज़र्रा भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला। याद रहे, ये जो मैं आज का वजीफ़ा आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आपसे गुजारिश है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके नसीबों को बदल देगी, आपके मुकद्दर को चार चांद लगा देगी। अमल की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के दौर में हम अपने नसीबों पर एतमाद नहीं करते और क्या करते हैं, यहाँ वहाँ पीरों फकीरों के पास भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ वहाँ लोगों के पास जाकर तावीज़ और दूसरे मसाइल पर गौर करना शुरू कर देते हैं। हम एक कमेटी डाल लेते हैं, यानी इस बाबे के पास, इस फकीर के पास गए, उसको 1000 दिया, 2000 दिया, उसने कमेटी डाली, इस तरह सिलसिला चलता रहा। याद रहे, आज के दौर में कई फकीर हैं जो वाकई अल्लाह वाले हैं, लेकिन ज्यादातर ने कारोबार और पेशा बनाकर उस अल्लाह ताला के कलाम से लोगों का एतमाद उठा दिया है। कोई शक नहीं कि फकीर कामिल भी, पीर कामिल भी आज की दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन पैसा वराना लोगों ने इन मामलात पर एक बहस छेड़ दी है। हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। आपकी खिदमत में जो एक तस्बीह पेश करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इस तस्बीह के कमालात देखेंगे आप खुद अपनी आंखों से। इस तस्बीह से आप जान जाएंगे कि रब ताला को राजी करना कितना आसान है। इस तस्बीह से आप रब ताला की तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे। जब रब की रजा आपकी रजा में शामिल हो जाएगी, जब रब ताला आपके किए गए अमल से यानी की गई तस्बीह से राजी हो जाएगा, तो फिर आप रब ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएगा। सबसे पहले तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आपने 2 रकात नफल सलातु तौबा के पढ़ने हैं। ये तौबा के नफल में बार बार इसलिए बताता हूँ कि हम गुनाहगार हैं। पता नहीं कौन सी घड़ी हमारी जबान से और जिस्म से रूह परवाज कर जाए और हमें अपने गुनाहों की बख्शिश का मौका न मिले। इसलिए 2 रकात नफल सलातु तौबा के पढ़कर आपने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी तलब करनी है। गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से अपने पिछले वाले तमाम आमाल और अपने ज़मीर के अंदर झांकना है। हर बंदा जब अपने अंदर झांकता है तो उससे अपनी कमी कोताहियों की खबर हो जाती है कि वो कैसे और क्या क्या करता रहा है। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करें। माफी तलब करने के बाद ये जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, आपने किसी भी नमाज के बाद कोशिश करें कि नमाज इशा के बाद आपने ये तस्बीह करनी है। अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है। इस अमल की बरकत से खाली झोली में अपनी रहमतें बरकतें नवाज देगा। रब ताला इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कभी नहीं टालेगा। माल और दौलत का शानदार वजीफा, इसकी बरकत से लाखों का मालिक बन गया। देर से सही मगर कुछ बनो, क्योंकि लोग खैरियत के साथ साथ हैसियत भी पूछ लेते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में कैसा वजीफा लाया हूँ जिसकी बरकत से और अल्लाह के हुक्म से आपके घर मालो दौलत की कसरत हो जाएगी। यूं तो कुरान के बहुत से मौजज़ात हैं। कुरान एक ऐन इबादत है। अल्लाह ने कुरान इंसान की हिदायत के लिए भेजा है और कुरान की हर एक एक आयत अपने अंदर बरकत और रहमतें समेटे हुए है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। जब वो मेरा जिक्र करता तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो अपने दिल में मेरा जिक्र खफी करे तो मैं भी अपने शायान शान खुफिया उसका जिक्र करता हूँ। और अगर वो जमात में मेरा जिक्र जल्ली करे तो मैं उसकी जमात से बेहतर जमात में उसका जिक्र करता हूँ। अगर एक बालिश मेरे नजदीक आए तो मैं एक बाजू के बराबर उसके नजदीक हो जाता हूँ। अगर वो एक बाजू के बराबर मेरे नजदीक आए तो मैं 2 बाजुओं के बराबर उसके नजदीक हो जाता हूँ। और अगर वो मेरी तरफ चल कर आए तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे आमाल में से सबसे अच्छा अमल न बताऊं जो तुम्हारे मालिक के हाँ बेहतर और पाकीज़ा है, तुम्हारे दर्जात में सबसे बुलंद है,
تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ در آن حالیہ کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو حفص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل درست ہے، ذکر اللہ کی اہمیت۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج وہ واحد، وہ وحدہ لا شریک ہے جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ لیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ سو اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام ہی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عظمت کبریائی اللہ کی چادر، اللہ کا تہبند ہے۔ کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی چیز برکت ہے۔ ہمارے اکابرین نے ذکر کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری قدسی سرہ ہمارے روحانی دادا 24 گھنٹے میں اور معاملات کے علاوہ وہ 10.5 لاکھ اذکار کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو جاتا تھا؟ ہمارے دین میں برکت ہے، کفار کی ڈکشنری میں برکت کا نام نہیں ہے، یہ مسلمان کی ڈکشنری میں ہے۔ دنیا داروں کے کاموں میں چونکہ برکت نہیں ہوتی اس لیے وہ ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، اس کے دن اور رات ایسے گزرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما لے گئیں اور آپ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، بکریاں جب واپس آتی تھیں تو خوب سیر ہوتی تھیں اور اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ دیگر لوگوں کی جو بکریاں ہوتی تھیں ان کا دودھ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کی بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز اور بھرے ہوتے ہیں اور ہمارے بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، ہم بھی اسی جگہ چراتے ہیں جہاں پر وہ چراتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ کلمے کی فضیلت، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا اور جہنم کی تہ میں ہوگا اور جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کو جہنم کی تہ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک نہر میں اس کو غسل دیا جائے گا جس کو آب حیات کہتے ہیں، وہ بالکل پاک و صاف ہو کر نورانی بن جائے گا اور نکھر جائے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے کلمے کی بڑی نعمت ہم سب کو عطا کی ہے، اللہ پاک اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جس نعمت کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اس میں بڑھوتری کرتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور جب کفران نعمت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں اور سزا بھی دیتے ہیں۔ تو کلمے کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہمیں کلمے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے کہ کلمہ ہم سب سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا جو ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات کی
تلاوت کرتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یتلو علیہم آیاتہ سے مراد تبلیغ و دعوت کی محنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا پہلا مقصد تبلیغ و دعوت ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا مقصد تزکیہ یعنی قلوب کی صفائی، جس کو علماء حق تزکیہ بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں، سلوک بھی کہتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اللہ اللہ کرنا اور کرانا، یہ تزکیہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 مدرسے قائم کیے۔ پہلا مدرسہ مکہ مکرمہ دار ارقم ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر لی تو وہاں پہ آپ نے صفا کا مدرسہ بنایا۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت کا تیسرا مقصد تعلیم و تعلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کائنات میں سب سے اہم چیز ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی نعمتوں کی بارش کی، اتنی نعمتیں کہ اگر گننے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اس رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم پر لازمی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کرتے رہیں۔ دنیا میں ہر عمل اور قول کو اعمال نامہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت بڑی عظیم نعمت کلمے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کا علم اس وقت ہوگا جب ظاہر کی آنکھ بند ہوگی اور ہمارا آخر تک کا سفر شروع ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی زیارت کی، اور جنت کی جو قبیلے کی طرف والی دیوار تھی اس پر چند سطور لکھی ہوئی تھی، جو چیز ہم نے آگے بھیجی اور ہمارے کام آئی۔ اللہ رب العزت نے جتنی زندگی ہمیں دے دی ہے اس دنیا میں گزارنے کے لیے، اس 60 سالہ زندگی میں اعمال کرنا، ان کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے دائیں طرف نیکی والا فرشتہ بٹھایا ہوا ہے، اور بائیں طرف جو برے کام سے سرزد ہوتے ہیں وہ برے کام ریکارڈ کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے نے اشارے سے اپنے کسی جانور کو بلایا، جیسے جانور کو بلاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں کہ کچھ جانور کو دینا ہے، کھلانا ہے۔ انہوں نے اشارے سے جانور کو بلایا تو اللہ پاک بعض اوقات غیب کی باتیں اللہ والوں پر منکشف کر دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اشارے سے جانور کو بلایا تو اللہ پاک نے ان پر وہ منظر منکشف کر دیا کہ فرشتے نے وہ اشارہ بھی لکھ لیا۔ تو بزرگ پریشان ہوئے کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے ہر آن ہر گھڑی ہمارے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آج سائنس کا دور ہے، ہماری شریعت میں وہ باتیں جن کے بارے میں کسی زمانے میں کمزوری دکھائی جاتی تھی، سائنس نے بھی ثابت کر دیا وہ باتیں درست اور سچ ہیں۔ کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسی طرح ہمارے اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ما قدمنا وجدنا، جو عمل ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، اور یہ اعمال ہم آگے بھیج رہے ہیں، آخرت کی طرف اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ دن رات ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کوشاں رہنا چاہیے۔ یہ سب کچھ جو ارد گرد ہے انشاءاللہ کل گواہی دے گا، بیت اللہ بھی گواہی دے گا انشاءاللہ، اللہ کے گھر کی دیواریں بھی گواہی دے گی۔ ان اللہ تعالیٰ کے بندوں نے میرے قرب میں بیٹھ کر ذکر کا حلقہ بنایا تھا، اور حلقے میں تجھے یاد کیا تھا، حلقے میں تیری وحدانیت بیان کی تھی، اس میں ذات کا ذکر کیا تھا، تیری صفات کا ذکر کیا تھا، اور ذکر قلبی بھی کیا تھا، اور ذکر لسانی بھی کیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت تو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو ہماری یہ گواہی پیش ہوگی انشاءاللہ۔ فقہا نے لکھا ہے کہ روزانہ 3 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے، بہتر ہے۔ کم از کم روزانہ 1 سپارہ پڑھیں، مہینے میں قرآن پاک ختم، ادھر سے چاند نمودار ہو اور آپ کا قرآن کریم شروع ہوا، ادھر چاند غروب ہوا، آپ کا قرآن کریم مکمل ہوا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ رزق اور مال و دولت کی تنگی کا شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہو، تو میرے آج کے اس بتائے ہوئے وظیفے پر عمل اور مال و دولت کی بارش ہوتے ہوئے دیکھیں۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ فرشتوں کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
وبحمدہ استغفر اللہ۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور اقدس شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی محتاجی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ پاک نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی خدمت کی۔ ناظرین، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اس عمل کو 3 روز تک کرنا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے آپ مالا مال ہو جائیں گے، اللہ آپ کو غنی اور مالدار کر دے گا، اللہ آپ کے دسترخوان کو وسیع فرما دے گا، اللہ آپ کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں۔ یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ نے یا رزاقو کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کرنی ہے کہ اللہ کے حضور میری سفارش کریں، میری مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اسم مبارک ہیں جس کا مقصد رب تعالیٰ کو راضی کرنا، رب کی رحمتوں برکتوں کو اپنی جھولیوں میں بھرنا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و شان بیان فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ، نیز موجود و معدوم سب کو جانتا ہے، اور وہی بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص پاک نیت اور پختہ ارادے سے بہترین ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے اسباب بھی پیدا فرمائے گا، غیب سے مشکلات پریشانیوں کو دور بھی فرمائیں گے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے۔ یاد رہے تسبیح کرنے کے بعد رب کے آگے جو بھی دعا کریں رب ضرور پوری فرمائے گا۔ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارتے رہو، چاہے کافر برا مانے۔ دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارے علم ناقص ہیں جبکہ خدا کا علم لامتناہی و محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلا بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے اور اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ یہ آدمی تندرستی عافیت کا سوال کرتا ہے، لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصانات کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کریں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان و مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر پختہ نظام، آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، معاشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ محترم ناظرین، دین اسلام چونکہ کامل مکمل نظام حیات ہے، اس لیے اس دین میں حصول رزق کے بارے میں بھی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ دین اسلام کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کی روشنی میں جو رزق حاصل ہوگا وہ حلال شمار ہوگا۔ اسلام نے ان پیراؤں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ بخاری میں حضرت مقدام بن سعید یکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہما روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کی ہے، یعنی اولاد کی کمائی انسان کے لیے مال حلال میں شمار ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد اہم فریضہ کسب حلال ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے بعد مسلمان پر اہم فرض رزق حلال کمانا ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہوئے کہ مسلمان جب روزی کمانے کی سعی کرتا ہے اور روزی کمانے میں سرگرداں رہتا ہے تو دین اسلام روزی کمانے سے اسے منع نہیں کرتا، بلکہ روزی کمانے کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر کرتا ہے تاکہ اس حدود و
قیود کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمائے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق حرام دیکھنے میں زیادہ لیکن حقیقت میں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر رزق حلال سے تیار کیا گیا 3 افراد کا کھانا 5 افراد کھائیں تو کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، جبکہ حرام کی کمائی سے تیار شدہ 3 افراد کا کھانا 3 افراد کی کفایت بھی نہیں کرتا۔ جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے واسطے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم جانے کا سامان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام کھانے سے بڑا ہو، اور ہر وہ گوشت جو حرام خوری سے بڑا ہو دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم کو حبیب اللہ فرمایا، اور ہمارے آقا نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کتنی فضیلت والی بات ہے ان حضرات کے لیے جو رزق حلال کماتے ہیں کہ لسان نبوت نے انہیں اللہ کا دوست ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ کوئی عام فضل و عنایت نہیں، اسی طرح اولیاء کرام رحمہ اللہ کا معمول رہا ہے کہ وہ رزق حلال کے لیے تگ و دو کرتے تھے۔ وقت کے بادشاہ ان کے پاس نذرانے بھیجتے لیکن یہ حضرات انہیں قبول نہ فرماتے بلکہ واپس بھیج دیتے تھے، لیکن واقعات حضرت اولیاء کرام رحمہ اللہ کے پیش خدمت ہے جن کی دینی کاوشوں سے اسلام چاروں طرف پھیلا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار تھا اس سے بلند مرتبہ ملا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا، صبح اس کی بیوی سے جا کر ملا اور پوچھا کہ تیرا شوہر ایسا کیا عمل کرتا تھا کہ اسے جنت میں عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچا رتبہ ملا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اور تو خاص نہیں، ایک تو جب آخر شب عبداللہ بن مبارک نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ کہتا تھا کہ اے اللہ کاش میرے رزق میں فراخی ہوتی تو میں بھی رات کے اس پہر تیرے سامنے سر بسجود ہوتا۔ دوسرا اس کا عمل یہ تھا کہ جب یہ دکان پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھاتا اور اذان ہو جاتی تو فوراً ہتھوڑا پیچھے کی جانب گرا دیتا تھا کہ اللہ نے پکارا ہے۔ بس یہ 2 عمل تھے اس کے، اور تو کچھ خاص نہیں۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کمانے کی برکت اور کسب حلال کے ساتھ اللہ کے فرائض کی پابندی ایسا عظیم الشان عمل ہے جس سے انسان بڑے بڑے زاہدوں سے بھی روز محشر بڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم یہ سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم سب کو بخش دوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔